अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। दोबारा अंडर रेडार है ईरान इजराइल प्रॉब्लम और वो तमाम तर वो जो जंग अब जिसमें अब ये दोनों ममालिक मुब्तला हैं और जाहिर है पूरी दुनिया भी इसकी लपेट से एक हद तक ही दूर रह सकती है, क्योंकि अगर ये मामला खुदा न ख्वास्ता आगे बढ़ता है तो ऑब्वियसली ये सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मुल्क पूरी दुनिया जो है वो इसके शोले महसूस करेगी। इस हवाले से बात करेंगे। ईरान ने आज जवाब दिया है, तेल अवीव में ईरान ने हमला किया है और जवाबी हमला शुटाई से किया है, और कुछ ये भी उनकी तरफ से क्लेम आ रहा है कि 2 इजरायली फाइटर जेट्स भी उन्होंने मार गिराए हैं। गोया ये कि इजराइल इस दावे की नफ़ी कर रहा है, लेकिन बहरहाल ये ईरान की तरफ से क्लेम ज़रूर है। और इजराइल की तरफ से भी जो पूरा सिलसिला है, हमलों का सिलसिला पै दर पै वो जारी है। मज़ीद जो ईरानियन न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट्स हैं, जनरल्स हैं, उनकी हलाकतें आज भी हमने देखी, जिसकी शुरुआत कल हुई थी। इन अहवाल से गुफ्तगू इंशाल्लाह रहेगी। पाकिस्तान में भी इस पूरी हीट को बहुत स्ट्रॉन्गली महसूस किया जा रहा है। पाकिस्तान के पास क्या पॉलिसी के हवाले से कार्ड्स हैं, उनको किस तरह से पाकिस्तान ने अब आगे लेकर चलना है। आज पार्लियामान में भी बहरहाल इस पूरे मामले पर इज़हार ख्याल हुआ, वो भी इंशाल्लाह हम आपको तफसील से बताएंगे कि क्या इज़हार ख्याल हुआ। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इस सोच के भी हामिल हैं, हुकूमती जमात से इटसेल्फ, कि ये जंग बजाय इसके कि पाकिस्तान पहुंचे, उससे पहले हमें खुद ही इस जंग का हिस्सा बन जाना चाहिए। मतलब इस हद तक ये बात की जा रही है। कुछ जमातें ये सजेस्ट कर रही हैं कि हर तरह की माली मुआवनत और दिफाई मुआवनत पाकिस्तान को ईरान की करनी चाहिए इस मामले में। तो बहुत सारे बहरहाल ये अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। करना क्या चाहिए, जाहिर है इस पूरे मामले पे एक नेशनल कंसेंसस होगा, फिर ही उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। दिस इज़ व्हाट वी आर टोल्ड एंड हैप्पीली सो, कि कंसेंसस के बगैर बहरहाल इस चीज़ को किसी भी तरह से आगे नहीं ले जाया जाएगा। इस पूरे उमूर पे बात रहेगी। और फिर बजट भी अब पास होना है। बजट पास होने की बात तो तब हो जब जो सूबाई बजट्स हैं वहाँ पर भी जो प्रॉब्लम्स अब सामने आ रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि जो पीपल्स पार्टी है वो भी अब अपने आप को सरापा एहतजाज बताती है इस पूरे बजट के हवाले से। इस पे भी इंशाल्लाह टुवर्ड्स आफ्टर वी डिस्कस दिस ग्लोबल टॉपिक हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह इज़हार ख्याल सबका रखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें देखते चलिएगा नुकात की शक्ल में। ईरान इजराइल जंग के हवाले से ईरान के जोहरी तनसीबात और मिसाइल साइट्स पर हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल पर 200 से ज़ायद मिसाइल दागे हैं, जिसके नतीजे में 5 इजरायली हलाक जबकि 170 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इजराइल की जानिब से भी ईरान पर फ़िज़ाई हमले जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से इजराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की दोनों फ़रीक़ैन से तहम्मुल बरतने की अपील। बस बहुत हो गया, अब जंग रुकनी चाहिए। और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ये बयान देते हैं। ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका को ख़बरदार किया है कि इजराइल का दिफा किया तो ख़ित्ते में उनके दीगर फ़ौजी अड्डों को भी निशाना बनाएंगे। ये भी एक नाज़रीन बड़ी ख़तरनाक वार्निंग है। और अगर ईरानी क़यादत ने, ये दूसरी तरफ से ईरान को वार्निंग है कि अगर ईरानी क़यादत ने किसी भी अमरीकी शहरी फ़ौजी अड्डे या अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीका अगर ईरान ने मिसाइल हमले जारी रखे तो फिर तेहरान आग के शोलों की नज़र हो जाएगा। इजरायली वज़ीर दिफा। अब ईरानी वजारत ख़ारजा का इतवार को अमरीका के साथ होने वाले मुज़ाकरात को भी मनसूख करने का इसके बाद ऐलान हो गया है। एक ऐसी जमात के साथ बातचीत में हिस्सा लेना बेमायनी होगा जो हमला आवर की सबसे बड़ी हिमायती और साथी है। ये ईरान का मौक़िफ़ है और ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। इजराइल का ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी ख़ुद मुख्तारी के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हम ईरान के साथ हैं और हम बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर उनकी मदद करेंगे। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई और अपने एजेंडे के तहत अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आएगी। बहुत मायने ख़ेज़ बयान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। इस पे तमाम मामले पे नाज़रीन इंशाल्लाह बात को आगे लेकर चलते हैं और अलग अलग जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, उनको जमा करते हैं, एक्सपर्टीज़ को जमा करते हैं। और बहरहाल जो एक यहाँ उस पूरी चीज़ को जो एक यहाँ पर इसकी जो हीट फील की जा रही है, महसूस की जा रही है, इस पूरे ग्लोबल को अगमाया कि उस पर भी इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। जॉइंट हेयर बाय तैमूर झगड़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के, साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं,
فار ہیلتھ اینڈ فائنانس. خوش آمدید آپ کو جھگڑا صاحب. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ ناظرین ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹالورٹ ہمیں جوائن کرتی ہیں اپنی جماعت کے تمام تر بے باک موقف کے ساتھ. بہت خوش آمدید آپ کو شرمیلا صاحبہ. حذیفہ رحمان صاحب ناظرین وزیر مملکت ہیں اور پی ایم ایل این کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام تر معاملے پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وزیر مملکت برائے کلچر اینڈ ہیریٹیج. ویری وارم ویلکم آپ کو بھی حذیفہ صاحب. اور ناظرین شمشاد احمد صاحب سابق سیکریٹری خارجہ تمام تر معاملے پہ اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ اور اپنے اوپینینز کے ساتھ ہمیں جوائن کرتے ہیں. تو میں آپ سے اگر شروعات کر پاؤں شمشاد احمد صاحب, یور انیشل تھاٹ سر, یہ ایران کا آپ کیسا یہ فیصلہ سمجھتے ہیں, ان کے ریٹیلیٹری ایکشن پر آپ کا کیا انیشل ریمارک ہے, اور جو انہوں نے اب جو ٹاکس بھی جو کل ہونے والی تھی اتوار کو امریکہ کے ساتھ منسوخ کر دی ہیں, کالنگ دیم دا بگیسٹ سپورٹر آف اسرائیل, اور ان کو بے معنی قرار دیا ہے, یہ آپ کیسا سٹانس دیکھتے ہیں ان کی طرف سے, اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے سر؟ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی مسئلہ آج پیدا نہیں ہوا یا کل پیدا نہیں ہوا. یہ ایک لنگرنگ ایشو ہے جو ایران کے نیوکلیئر ایشو پر شروع ہوا تھا, جو کوئی 25 سال پہلے 2003 میں غالباً, اور اس وقت سے چل رہا ہے. اور پھر 2015 میں ایک امریکہ نے اور سلامتی کونسل کے جو 5 مستقل ممبر ہیں ان کا ایک ڈیل ہو گیا تھا ایران کے ساتھ نیوکلیئر ایشو پر, اور وہ بڑا اچھا سولوشن تھا. اور اس کے مطابق ایران نے اپنے نیوکلیئر کیپیبلٹی کو خاص لمٹ کے اندر, حدود کے اندر رکھنا تھا, اور اس کے ساتھ اس کی سینکشن سب لفٹ ہونی تھی. بدقسمتی سے جب ٹرمپ آیا اپنی پہلی ٹینیور میں تو اس نے اسرائیل کی خواہش کے مطابق اس ڈیل کو کینسل کر دیا. تو اس وقت سے یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑی غیر یقینی کیفیت کا شکار تھا. اور اب اسرائیل نے فائدہ اٹھایا اس بات کا کہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ اسی نیوکلیئر ڈیل پر دوبارہ بات چیت کے ڈائلاگ شروع کیا, اور وہ عمان میں ابھی آج کل ہو رہا تھا, بلکہ نیکسٹ سیشن عمان میں کل سنڈے کو ہونا تھا, لیکن وہ ایران نے منع کر دیا ہے کہ اب ہم ڈائلاگ میں نہیں جائیں گے. اچھا فیصلہ ہے. تو باقی رہا یہ کہ جب سے ایران پر حملہ کیا گیا ہے تو یہ کڑی ہے اسی جنگ کی جو ایران نے فلسطینیوں کے خلاف جو جینوسائیڈ کر رہا ہے اسرائیل, تو یہ اسی جنگ کا ایک حصہ ہے. اور اسرائیل نے سوچا کہ یہ جو ڈائلاگ ٹرمپ نے شروع کروایا ہے اس کا نتیجہ اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنے کے لیے یہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر ایران پر حملہ کیا. لیکن ایران ان ملکوں میں سے نہیں ہے جو اس قسم کے ٹیکٹکس کو یا حربوں کو وہ ایزیلی سبمٹ کر جائے گا. تو ایران نے بڑے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے, اور ابھی جنگ جاری ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یہ سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ اسٹریٹس آف ہورمز جو ہے اس سے تیل کی سپلائی پورے یورپ کو جاتی ہے, جاپان کو جاتی ہے, چین کو جاتی ہے, امریکہ کو اگرچہ اتنی زیادہ نہیں جاتی لیکن پھر بھی جاتی ہے. تو تیل کا جو مسئلہ ہے یہ بہت گمبھیر صورت اختیار کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بڑی طاقتیں جو ہیں جس میں روس شامل ہے, چین شامل ہے, اور امریکہ بھی, ٹرمپ بھی جو ہے. ایک تو ٹرمپ کی شخصیت کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ ٹرمپ سیاستدان نہیں ہے. اس سے کوئی چیز ایسی توقع کرنا جو سیاسی سطح پر قابل قبول ہوگی. وہ بنیادی طور پر ایک بزنس مین ہے اور میوریک ہے, اور یہ ہے کہ ہمیشہ پوکر گیم کھیلتا ہے, جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ کرتا ہے. اس نے انڈیا پاکستان کلیم کرتا ہے کہ اس نے جنگ بند کروا دی ہے, لیکن جہاں تک ان کے مسائل کے حل کا تعلق ہے وہ کوئی مسئلے کا حل نہیں کر سکے گا, یہ مجھے یقین ہے. تو نہ انڈیا نہ پاکستان اس پر کوئی ریلائی کریں گے. اب ایران اور اسرائیل کے کانٹیکس میں یہ ہے کہ ایران نے ایک ایسی سچویشن پہ بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا ہے, بھرپور جواب دیا ہے. ہاں, ایران کے اس وقت ایئر ڈیفنس کا کسی حد تک ڈیفیشنسی نظر آ رہی تھی شروع میں, جو یقیناً اب پوری ہو جائے گی. اور باقی رہا یہ کہ ایران نے تو ایک سگنل کر دیا ہے کہ اگر کسی نے اسرائیل کی مدد کے لیے کوئی کام کی تو پھر ان کے اڈے وغیرہ بھی ایران حملہ کرے گا. تو سچویشن ڈیفائن ہو گئی ہے پوری طرح سے کہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. یہ بنیادی طور پر ہے ایک ورلڈ وار کی کیفیت ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے
کہ چین اور رشیا کتنا انفلوئنس اپنا استعمال کرتے ہیں ایران کی مدد شمشاد کے صاحب لیے. یہ ضرور فرمائیے گا، یہ جب آپ نے سر بہت دلچسپ آبزرویشنز دیں صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی، اور جو وارننگ آپ نے بتائی کہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کسی نے اب مدد بھی نہیں کرنی ایران کی ورنہ آپ لوگوں کو بھی نتائج بھگتنا پڑیں گے، ایسے میں اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اب، جیسے ایون خواجہ آصف صاحب کا وزیر دفاع کا یہ بڑا میننگ فل سٹیٹمنٹ ہے، جب وہ یہ آج میں نے جو عرض کیا آپ سب کو بتایا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہر بین الاقوامی فورم پر ان کی مدد کریں گے، تو یہ وارننگ پاکستان کو بھی اپنے اوپر اپلائی کرنی چاہیے جو یہ ٹرمپ صاحب نے وارننگ دی. ایسا ہے مونا، ایسا ہے کہ چند ایسے ایشوز ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے جن پر پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ ایک کانسٹنٹ رہا ہے ہمیشہ، یعنی اس حد تک کہ آئین تک میں ذکر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور قائد اعظم نے جو ہدایت فیوچر کے حکمرانوں کو دی تھی وہ یہی تھی کہ فلسطین پر ہماری کیا پوزیشن ہوگی، امن کے لیے ہماری کیا پوزیشن ہوگی. اب موجودہ سچویشن میں جو پاکستان نے سچویشن اپنائی ہے یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو ہمیشہ ہم نے فلسطین کے مسئلے میں یا ایران کے جو مشکلات ہیں ان کے سامنے ہمیشہ جو پالیسی اپنائی تھی، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، اور پھر یہ سب سے لمبا بارڈر ہے اس کا ہمارے ساتھ. اور ہماری جتنی بھی انڈیا کے ساتھ مسئلے پیدا ہوئے، جنگیں ہوئی، اس میں ایران نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی. ہم نے ایران کی مدد کی جب ان کی عراق کے ساتھ جنگ تھی. تو ہماری جو پالیسی ہے ایران کے حوالے سے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور موجودہ گورنمنٹ کی بھی جو پالیسی ہے وہ بڑی کھل کر وہی پالیسی ہے جو ہونی چاہیے تھی. اور مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعظم نے اچھا سٹیٹمنٹ دیا ہے، سلامتی کونسل میں ہمارا جو مندوب ہیں وہ بھی پوزیشن ٹھیک اپنائے ہوئے ہیں، لیکن فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، فیصلہ ان دونوں پارٹیوں نے ایران اور اسرائیل کا ہوگا. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب بڑی ریاستیں جو اپنے آپ کو عالمی برادری کلیم کرتی ہیں نا، نام عالمی برادری کا استعمال کرتے ہیں یہ بڑی طاقتیں، مگر فیصلہ کرنے والی یہ خود طاقتیں ہوتی ہیں. اس تو میں گویا امریکہ یہ کہ شامل ہے، پاکستان کو روس زیادہ شامل ہے. بادر نہیں کرنا چاہیے یہ امریکہ کی اس وارننگ کے حوالے سے کہ کوئی مدد کرے گا تو ان کے لیے نتائج ہوں گے. ہاں بس بہرحال یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ چین اور روس جو ہیں، کیونکہ یہ روایتی طور پر میں بتا دوں کہ امریکہ فرینکنسٹائن، آپ نے نام سنا ہے نا، فرینکنسٹائن وہ سائنسدان تھا جس نے ایک وہ بنایا تھا. ہاں وہ بنایا تھا، جن بنایا تھا جو اپنے فرینکنسٹائن کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا. تو امریکہ کی عادت ہے، بلکہ اس کی روایت ہے کہ وہ ہمیشہ جن بناتا ہے اور وہ جن ہمیشہ اس کے خلاف ہی کھڑا ہو جاتا ہے. طالبان امریکہ نے بنائے تھے. یہ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو ہمارے مدرسوں کو بنا کے جہادی انکیوبیٹرز بنا کے وہاں سے جہادی پروڈیوس کیے تھے 12-13 سال کے بچوں کو، اور ان کو جہاد کروا کے سوویت امپائر ڈسمینٹل امریکہ نے کروائی تھی. واٹر لو بنایا گیا تھا افغانستان کو. تو وہ طالبان امریکہ بعد میں پھر جب سوویت یونین کی امپائر ڈسمینٹل ہو گئی اور امریکہ کے حوالے سے برلن کی دیوار گر گئی اور ایسٹ یورپ آزاد ہو گیا، تو امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے چلا گیا. ضیاء الحق کے ساتھ ریگن کی لڑائی اسی بات پہ ہوئی. ضیاء کہتا تھا کہ اب پوری جنگ لڑنے کے بعد ابھی تو افغانستان اندر سٹیبلٹی آنی چاہیے، مگر ریگن چھوڑ کے چلا گیا. رائٹ سر، آئی ول ٹیک اٹ اکراس. بڑی اہم بات ہے کہ امریکہ کو اپنے بنائے ہوئے مانسٹرز یا جنوں سے خبردار رہنا چاہیے. تھینک یو، آپ نے بہت ایک اہم ایک ڈائریکشن دی. ایک اور بھی تو بنایا نا، یہ جو جب ہو گیا افغانستان کا مسئلہ ختم ہوا تو پھر سیریا میں وہ وہاں چونکہ حکمران پریزیڈنٹ تھا تو یہ خلیج کی ریاستوں کے بندوں کو جہادی بنا کر وہ جہاد کروا کر اور آرمی سپورٹ دے کے پیسہ جہاد ریاستوں کا تھا تو سیریا کے خلاف جنگ شروع کروائی تھی. وہاں جا کے وہ جو تھے وہ جا کے داعش بن گیا، اسلامی ریاست بنا دی اور امریکہ کے خلاف لڑائی شروع کر دی. وہ دوسرا مانسٹر تھا جو امریکہ کے خلاف پیدا ہوا تھا. تو ابھی جو ہے سچویشن کہ ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ ایران کے حق میں بھی وہاں بھی سیریا کے حق میں رشیا اور چائنا نے مدد کی تھی بیلنس کرنے کے لیے دنیا میں جو طاقت کا توازن تھا. تو ابھی بھی یہی ہوگا کہ ایران کی فیور میں رشیا اور چائنا
آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا رائٹ، آپ نے دیکھیں گے کانٹیکسچولائز کیا ہے کہ اس کیس میں آپ کس کو فرینکنسٹائنز مانسٹر کہنے مخاطب کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. گریٹفل کہ بہت یہ امپورٹنٹ ظاہر ہے ایک سم تھی پوری بات میں. جھگڑا صاحب آپ کے لیے بھی، آپ کی پارٹی کے لیے میرا مطلب ہے، کئی دفعہ یہ فرینکنسٹائنز مانسٹر والی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی، کوئن ہوئی کہ آپ کو کسی نے بنایا پھر وہ آپ لوگ ان کے خلاف ہو گئے. اس کو تھوڑا سا بتائیں. اور ظاہر ہے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنسنسس بلڈ کرنا ہے، حکومت کے یا پی ایم ایل این کے کچھ لوگ آپ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے یا پرٹیکولرلی خان صاحب کی طرف سے کوئی کنڈیمنیشن تو آئے، مذمت تو آئے اسرائیل کی اس پوری چیز پہ، جو کہ نہیں دیکھی ہے. تانیال چودھری صاححب نے غالباً آج یہ ٹویٹ کیا ہے اور بہت گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اس پہ. وچ ڈائریکشن آر یو اسٹینڈنگ؟ خان صاحب سے کنڈیمنیشن آنا ذرا مشکل ہے جب اس کو آئسولیشن میں آپ نے رکھا ہے، جب اس کی کیسز آپ ڈیلے کر رہے ہیں خان صاحب کی آواز کی خوف سے، جب ان سے میٹنگز آپ نہیں کروا رہے کہ کوئی آ کے خان صاحب کا میسج نکالے. اچھا ہے کہ دانیال چودھری نے یہ بات کی ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا کہ خان صاحب کیا کرتے، کیونکہ ان کا ریکارڈ دیکھ لیں اس کیس میں کیا کرتے. انٹرسٹنگ. ہاں، جب کیا کرتے؟ نریندرا موڈی کو ٹیک آن کرنا تھا تو خان صاحب نے ڈپلومیٹک نائسٹیز نہیں دیکھی جو ہوتی ہیں نا. خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ ایک نازی لیڈر کہا، ٹھیک ہے، جب انہوں نے کشمیر میں ایکشن لیا. جب رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی تو صرف وہ مغرب کے ساتھ ڈپلومیٹک بیلنس رکھنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے انکار کر دیا کہ چونکہ سارے وہ یورپین ایمبیسڈر سے ایک خط بھی آیا تھا کہ آپ کو رشیا کی جو ہے وہ سپورٹ کے بجائے یوکرین کی سپورٹ کرنا چاہیے. خان صاحب نے کہا ہماری جنگ نہیں ہے. وہ تو بلکہ گئے تھے روس، وہ سارے سینیریو گئے تھے روس اس دن، وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے جنگ شروع کی، لیکن جو پرنسپل پہ وہ کھڑے تھے انہوں نے وہ سٹینڈ لیا جو پولیٹیکل لیڈرز نہ لے. آج خان صاحب کی کوشش ہوتی وہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، وہ سعودی عربیہ اور جی سی سی کے لیڈرز کے ساتھ، وہ ملیشین لیڈرز کے ساتھ، وہ ایجپشن لیڈرشپ کے ساتھ کوشش کرتے کہ ایک کلیکٹیو مسلم آواز لاتے اگین. اور مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنی کنوکشن سے کرتے، وہ خواجہ آصف صاحب کی طرح بیانات کی حد تک نہ کرتے، وہ ایکچولی کوشش کرتے. نہیں، کوشش بلاول صاحب کے سربراہی میں وقت گیا ہوا ہے. کوشش میں نہیں، وہ اس میں پی ایم ایل این کے بھی کئی کسی اور چیز کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ اس لیے نہیں گئے، وہ گئے ہوئے ہیں. مطلب اس کا پرپس یہ نہیں ہے، ویری مچ انٹر کنیکٹڈ، کیونکہ جو بھارت نے ہم پہ حملہ کیا وہ بھی اسرائیل نہیں. اگر پرپس انٹر کنیکٹڈ ہے نا، لیٹس لک ایٹ دس. امریکہ کا جو سٹانس ہے اسرائیل پہ، چاہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی ہو یا ریپبلکنز ہو، ٹھیک ہے جی، اسرائیل پہ امریکہ میں ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے کہ 1967 کی جنگ کے بعد، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، 1967 کی جو عرب اسرائیلی وار ہوئی تھی اس کے بعد وہ بالکل آنکھیں بند کر کے اسرائیل کی سپورٹ میں جاتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے جو فی الحال ایران فیس کر رہا ہے یا غازہ فیس کر رہا ہے، ایک چیلنج ہے کہ امریکہ یہ جانتے ہوئے کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے وہ جو ہے وہ اسرائیل کے اگینسٹ نہیں جائے گا. دوسری بات، یورپ کو دیکھ لیں اور آپ یورپ کے سارے لیڈرز سے جو ہیں وہ ان کے بیانات دیکھ لیں، وہ اتنے ہومیوپیتھک بیان ہیں کہ جی یہ زیادہ نہ ہو، یعنی کہ ان کو تو پتہ بھی چل رہا ہے کہ اگریسر کون ہے، لیکن وہ یہ کہہ نہیں سکتا. یورپ جو ہے وہ آج تک جو ہولوکاسٹ ہوا تھا دوسرے جنگ عظیم میں، اس میں پھنسا ہوا ہے، وہ وہاں سے سٹانس نہیں لے سکتا. تو دیکھیں یہاں پہ یا تو جو ہے وہ مسلمان دنیا ایک ساتھ ایک سٹانس لے، اور وہ کسی نے گلو کرنا ہے. وہاں پہ بھی چیلنج یہ ہے کہ اگر ہم سچ دیکھیں تو ایران کے اور سعودی عربیہ کے جو دو بڑے مسلم پاورز ہیں، ان کے تعلقات ہمیشہ سے یا تاریخی طور پہ ایران کے اور عربی ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں رہے. کسی کو درمیان میں آ کے ان کو برج کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. And Khan Sahab you think would have done that? Khan Sahab would have tried it and you would have seen him try it. تو aren't they trying? تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں دوسری سپورٹ ان کو رشیا سے آ سکتی ہے. رشیا اپنے وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب سے بیان نہیں آ رہا. بھائی خان صاحب سے اتنا تگڑا بیان آئے گا، آپ خان صاحب کی آئسولیشن بند کریں، ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، انہوں نے کہا جب بھارت نے حملہ بھی کیا تھا، وہ پہلگام وغیرہ، بھارت نے حملہ کیا تھا تو جیسے ہی خان صاحب کو ایکچولی جو ہے وہ اگین ایکسس کا موقع ملا، تو جس دو ٹوک انداز میں خان صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس جنگ میں پاکستانی سٹیٹ کے پیچھے کھڑے ہیں،
اس کا آپ نے امپیکٹ بھی دیکھا, اور جیسے اگر وہ خان صاحب سے پہلے جو ہے وہ ایکسیس کراتے تو خان صاحب کا یہی بیان ہوتا, اور آج بھی خان صاحب کا مجھے کوئی شک نہیں وہ جو الفاظ بنجامن نتانیاہو کے لیے استعمال کریں گے, کوئی اور لیڈر جو ہے وہ پاکستان میں وہ سیاستدانوں نے یا بیوروکریٹ ہو وہ جرت بھی نہیں کر سکے گا. بتائیں, کوئی جرت بھی نہیں کر سکے گا. شرمیلا صاحبہ, بلاول صاحب اس وقت بڑے ایک ٹرپ پہ ہیں اور وہ وہاں پر انہوں نے بہت ایک نیشنلسٹک اپنی ایک ڈیوٹی ہے جو نبھانی ہے, وہ ایک وفد کی بھی سربراہی کر رہے ہیں. کیا یہ ایکسپیکٹ ان سے کریں کہ وہ الفاظ استعمال کریں اسرائیل کی کنڈیمنیشن میں جو کہ کسی نے نہ کیے ہوں اس سے پہلے؟ خان صاحب تو کرتے. جی بہت شکریہ مونا. دیکھیے جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین, ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے, اور ایز اے اسپیشل انوائے آف پرائم منسٹر صاحب, ایک ڈیلیگیشن کو لیڈ کرتے ہوئے اور بہت کامیاب دورہ کرتے ہوئے امریکہ سے برطانیہ برسلز میں موجود ہیں, جہاں پر پاکستان کا جو ایک موقف ہے ویزاوی کشمیر, ویزاوی انڈیا کے ساتھ تعلقات, انہوں نے بھرپور طریقے سے دنیا بھر میں اس کو پہنچایا. اور جس طریقے سے انڈیا نے ایک انپرووکڈ حملہ کیا, انسبسٹینشیٹڈ حملہ کیا, جس پہ پہلگام کے میں جو واقعہ ہوا دہشت گردی کا, اس کے بعد بغیر کسی شواہد کے پاکستان پہ نہ صرف الزام لگایا بلکہ پاکستان کی سوورینٹی پہ اٹیک کیا. کریکٹ. ایسے موقع پہ جس طریقے سے اور جس ریسٹرینٹ اور جس مہارت کے ساتھ پاک افواج نے اور پاکستان نے جواب دیا انڈیا کا, اب گلوبلی انڈیا خود آئسولیشن میں چلا گیا ہے, اور انڈیا کو اب ضرورت پڑی کہ وہ بھی ششی تھرور کی سربراہی میں بھیجیں دنیا بھر میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ انڈیا جو ہے وہ از دا وکٹم. حالانکہ پاکستان ایک وکٹم رہا ہے دہشت گردی کا, پاکستان ایک بل واک رہا ہے اگینسٹ ٹیررزم, اور یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہر جگہ, اور جو ہمارا نیریٹو ہے, جو ہمارا میسج ہے وہ ہے امن کا, کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم کشمیر. بلاول صاحب نے بھائی وہ بیان تو دیا تھا, وہ جھگڑا صاحب جیسے کہہ رہے تھے نا, انہوں نے کہا کہ وہ تیمو ورژن ہے نیتنیاہو کے. I think on a lighter mood, yes definitely, لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارا اصل we talking on facts, ہم نہ جھوٹ بول رہے ہیں نہ ایگزاجوریٹ کر رہے ہیں, ہم جو زمینی حقائق ہے اس کی بات کر رہے ہیں, اور ہمارا جو پیغام ہے وہ امن کا پیغام ہے. We want peace, not only with India, Pakistan, in the region. لیکن ظاہری بات ہے کہ اب جو یہ سچویشن انفولڈ ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کی, یہ بہت خطرناک ہے, اور یہ پورے ریجن کو انگلف کر سکتی ہے بلا شبہ اگر اس پہ ہم بہت ہی کوششلی نہیں چلے. اور انفارچونیٹلی شاید جتنے بھی کوششلی ہم چلیں, کہیں نہ کہیں پاکستان ول بی امبرائلڈ انٹو دس, بیکاز ہمارا نیبر ہے ایران. ایک طرف افغانستان کے ساتھ ہمارے اوپر نیچے تعلقات رہتے ہیں, انڈیا کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا ہے وی آر آن دا برنک آف اے نیوکلیئر وار, اور اب ایران اگر جل رہا ہے تو پاکستان کے ایک ٹرائنگل بن گیا ہے جس کے اندر پاکستان بیچ میں آ گیا ہے. ہم آلریڈی, آپ کو یاد ہوگا مونا, کہ ایک لمبی طویل افغان وار کے اندر ہم امبرائل ہو گئے تھے اور پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. اس وقت ہمیں بہت سوچ سمجھ کے آگے چلنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات, کیونکہ دیکھیے امریکہ نے پاکستان کی جو قربانیاں ہیں اور پاکستان کے جس ریسٹرین کے ساتھ پاکستان نے انڈیا کا جواب دیا اس کو ایکنالج کیا, اور دوبارہ سے ایک جو انڈیا سمجھتا تھا کہ بھارت کے حوالے سے کشمیر کا جو معاملہ ہے. اچھا, when we talk about making peace, why don't you initiate making peace at home? یہ تقاضا بہرحال آپ سے ہے. کل ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی کہ مودی صاحب نے بھیجی ہے ششی تھرور کے انڈر وہ پوری ڈیلیگیشن, ہی از ناٹ اے بی جے پی ممبر. آپ کی ڈیلیگیشن میں بلاول صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. کوئی پی ٹی آئی کا بھی بندہ ہو سکتا تھا, کوئی آواز ہو سکتی تھی جو کہ غالباً کوئی جو ایک اچھی ایک ریپریزنٹیشن دیتا اور ایک یونیفائنگ ایک ایکسپریشن دیتا وہاں جا کے کہ ساری پارٹیز ایک ساتھ ہیں. دیکھیے not necessarily because دیکھیے don't they have good minds on IR and foreign affairs? I don't think so. Because میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ ہی کے فورن منسٹر, میں آپ کو بتاتی ہوں, بات یہ ہے کہ جب ہم رہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور گفتگو کرتے ہیں, نہیں جب پارلیمنٹ کے اندر گفتگو کرتے ہیں, اور جب ہم نے عمر ایوب کی اسپیچ سنی, that was nothing short of a charge sheet against پاکستان. ایسے موقع پہ جس وقت ایک یکجہتی کی ضرورت تھی, آپ تو پاکستان کی خامیاں بتا رہے تھے, پاک افواج کی خامیاں گنوا رہے تھے, اور یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس کو لائیو جانا چاہیے.
سو آئی تھنک اگر یہ آپ کا مینٹل اسٹیٹ ہے اور یہ اگر آپ کا ایک ایسے موقع پہ جب جنگ ہونے والی تھی، وی آل ایکسپیکٹڈ، وی نیو کہ انڈیا اٹیک کرے گا کسی نہ کسی وقت، اس وقت اگر آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ایک بات کہنے کی اجازت ہے؟ اچھا ایک اور چیز جاگرا صاحب، سوری میں آپ قطع کلامی کر رہی ہوں، تیمور صاحب کو بھجوا دیں، ان کی طرف سے تو ایسا بیان نہیں آیا. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ آپ نے کہا بیان نہیں آیا عمران خان کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ جی ہی از ان آئسولیشن انکارسریٹڈ اینڈ آل. عمران خان تو جب دل چاہیں جو ٹویٹ کر دیتے ہیں، اوپیڈ لکھ دیتے ہیں انکارسریشن کے اندر، مطلب ہر چیز پتہ ہوتا ہے. فوج کے خلاف جب ٹویٹ کرنا ہوتا ہے اور کسی کے خلاف تو وہ تو ہاں اوپیڈ بڑی دلچسپ آبزرویشن ہے، وہ تو فوراً آ جاتا ہے، پھر اس میں تو کہاں سے کہاں وہ اوپیڈ پہنچ کے چھپ بھی جاتا ہے. تو آئی تھنک نتھنگ اسٹاپس ہم کہ وہ اس بارے کے اندر اپنی ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں اپنی ٹویٹ کے ذریعے. آئی ڈونٹ تھنک انکارسریشن اسٹاپس ہم فرام ڈوئنگ دیز تھنگس. میں جو پوائنٹ ہے آئی ول ہیو ٹو آنسر دس، لیکن آئی تھنک دیر از اے ایکچوئل سیریس پوائنٹ پاکستان کے لیے. اس کی دو امپلیکیشنز ہیں اس کرائسس کی. ایران اٹیک ہوا ہے کیونکہ اسرائیل کو خطرہ ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. مسلمان دنیا کے پاس کون سا دوسرا ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں؟ ایک اور ہی ہے نا پاکستان، اس کا بارڈر ایران سے لگتا ہے. تو اگر اسرائیلی جہاز وہاں سے ایران تک آ سکتے ہیں تو چند سو کلومیٹر ہی دور ہے نا. دوسری چیز، یہ جو پورا ایک ریورسل ہوا ہے گلوبل آرڈر کا، جہاں پہ یہ پریمپٹیو ایکشن لے کے ایک دوسرے کو اٹیک کیا جاتا ہے، یہ ایک نئی روایت ہے جو دوسرے جنگ عظیم سے پہلے ہوتی تھی، لیکن چند سال پہلے تک یہ سپر پاورز تو کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم نے 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں اس طریقے سے نہیں دیکھی. زیادہ چیزیں یونائٹڈ نیشنز کو ریفر ہوتی تھی. یہ جو انڈیا نے 3-4 میزائل پھینکے ہیں، کیوں پھینکے ہیں؟ کہ انہی چیزوں سے انہوں نے سیکھا ہے نا. تو ایک چیز سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں، بعض جگہوں پہ آپ کو کوشسلی جو ہے وہ ٹریڈ نہیں کرنا پڑتا، آپ کو اصول پہ ٹریڈ کرنا پڑتا ہے. اور عمران خان اس بات پہ اصول پہ آواز اٹھاتے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے آ کے میزائل پھینک دیے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز تباہ کرنے کے لیے، ان کے جنرل اڑا دیے، بھائی یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سی یونائٹڈ نیشنز ہے؟ تو وہ میڈیشن ہی کرتے نا، کوشش ہی ہے نا میڈیشن. نہیں بٹ آواز بلیک اینڈ وائٹ ہوتی. نو. اور ایسے حالات میں جہاں آپ کو اتنا بڑا تھریٹ ہے، دیکھیں آپ کہیں گے وہ آپیڈ لکھتے ہیں، وہ آپیڈ ان کی انفارمیشن تب ہی نکلتی ہے جب جو ان کی جمعرات کی ملاقات ہوتی ہے، جو ان کی منگل کی ملاقات ہوتی ہے. اوپیڈ کا تو میرے خیال اس سے نہیں تھا تعلق. نہیں اوپیڈ کا تھا، وہ کوئی وہاں پہ وائرلیس وائی فائی سیٹلائٹ تو نہیں ہے نا. مائی پوائنٹ از پولرائزیشن پاکستان میں آپ نے رکھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور جہاں پہ آپ نے تلخیاں بنائی ہوئی ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اچھے بچے بنو. آئی پرومس یو جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، جو اوور آل ہو رہا ہے، یہی ہم بنا دیں گے. یہی 26ویں ترمیم صرف لے لیں. اگر ایک دن جب ان کی حکومت گئی نا، اگر ایک دن یہ جوڈیشری اپنے خلاف برداشت کر سکے، ٹھیک ہے جی، تو پھر آ کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. بتائیں جی حذیفہ صاحب، ویری پیشنٹلی ویٹنگ فار ہز ٹرن. جی اب آپ بھی مجھے پیشنٹلی سنیں. بالکل اسٹیج از یورز. براہ راست مجھ پہ الزامات میری حکومت پہ آئے ہیں. میں کبھی آج کے اس پروگرام میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نیشنل کنسنسس کی بات ہو اور اتنا بڑا بین الاقوامی مسئلہ بنا ہوا ہے، تو میں کسی سیاسی لیڈر پہ تنقید نہ کروں، لیکن جب آپ کوے کو جو ہے وہ سرخ کر کے بتانا شروع کر دیں تو پھر حقائق بتانا ضروری ہوتے ہیں. اب چونکہ پہلا کام تو آپ کا تھا کہ آپ فوراً وہیں روکتی ہیں، کیونکہ ایک نیوٹرل اینالسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلط بات آئے تو مجھے بھی آپ سنپ کر دیں گے. آپ 2+2 کو میں کہوں 2+2 8. نہیں، کون سی بات تھی جو آپ کو مجھ سے شکایت ہے؟ کوئی اسپیسیفک بتائیں. ہاں وہ میں بتائیں. انہوں نے کہا کہ جی بانی تحریک انصاف روس اور یوکرین کی وار کے اندر ہاتھ کھڑے کر دیے. جس دن روس نے یوکرین پر حملہ کیا، بانی تحریک انصاف اس دن روس میں بیٹھے ہوئے تو یہ دکھایا ہے میں نے کہ نہیں کہا ہے؟ نہیں، مجھے بات مکمل کرنا ہے. بہت ساری چیزیں وہ ذرا بات بڑھانے کے لیے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ جی بانی تحریک انصاف کو آج آزادی دے دیں یا ایکسس دے دیں، ان کا نیتن یاہو کے خلاف ٹویٹ آ جائے گا. میری بہن شرمیلا صاحبہ نے باتیں کی کہ کس طریقے سے انہوں نے اسی جیل کے دوران انٹرویوز بھی دی ہیں. کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جب انہوں نے ٹویٹس نہ کیے ہوں. 71 ثانیے کی ویڈیو نے جاری نہ کی ہو. آرمی چیف کو خود کہتے رہے کہ میں نے 2 دفعہ خط بھی لکھے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا ٹوٹل ہینڈلر آپ دیکھ لیں، میرے خیال سے
कई सौ ट्वीट्स उन्होंने जेल में जाने के बाद किए हैं। कोई मिलेगा तो अच्छा मुझे लेट मी मुकम्मल कर लूं। कोई मिलने फलस्तीन पर इसराइल ने जो जारियत की है, आप मुझे एक इमरान खान का ट्वीट नेतन्याहू के खिलाफ दिखा दें। फलस्तीन की हिमायत की बात नहीं है, ये नहीं हो सकता मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा थू। आप ये कि नमाज ना पढ़ो, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, लेकिन ये भी बताएं अगर नशे की हालत में है। फलस्तीन के साथ खड़ा होना ठीक है, लेकिन नेतन्याहू को भी आप, उसके अलावा आप ये कहते हैं पूरी दुनिया मानेगी। मतलब आप ये क्लेम कर रहे हैं, हाँ लेट मी कंप्लीट, आप इस बात में क्लेम करेंगे उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ कभी ट्वीट कभी बात जिंदगी में नहीं की, वो कर ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ, एक मुख्तसर कर रहा हूँ। आप ये देखें कि पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है, इंक्लूडिंग आप, कि जूइश फैमिलीज के अंदर जो सबसे बड़ी फैमिली है, स्मिथ फैमिली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली, उस शख्स ने उसका इलेक्शन लड़ा जाकर, यानी बाकायदा तौर पर आप बता दें, नेतन्याहू का जिक्र हो कहीं पर, आप बता दें इस पूरे उसके अंदर पढ़ के आप सुना दें। हाँ, पढ़ के ये 2 अगस्त 2024 पिछले साल की, I strongly condemn the assassination of Ismail Haniya in Iran and the bomb Beirut by the government of the war criminal Netanyahu. Israel's war crimes and blatant violations of international laws and conventions. मैं आप ये गुफ्तगू के अंदर आप अपनी बारी पे टर्न पे जरूर बोलें, अरे आप अपनी बारी पे जरूर बोलें। आपको एक ट्वीट निकाल कर लिया है उनका होम्योपैथी से, वो भी ईरान के हवाले से। वॉर क्रिमिनल कहा है उन्होंने नेतन्याहू, देखिए मैं पिछले साल का, देखिए इस बात को हर बंदा, इन्होंने अपनी बात कर दी, ये व्यूअर ने जज करना है कि मैं सही कह रहा हूं गलत ये कह रहा हूं। बानी तहरीक इंसाफ ने हमेशा इस्राएली लॉबी के हवाले से या स्टेटमेंट इस तरह का कोई होम्योपैथी दी है या बिल्कुल बात ही नहीं की। ओके राइट, ब्रेक पे जाएंगे, हुज़ैफा साहब भी कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाजरीन। हुज़ैफा साहब बहुत पुरजोश अपनी जो बात है वो मौक़िफ़ अपना रख रहे थे, और उनका गिला था कि उनकी बात मुकम्मल नहीं हुई। बिल्कुल आप मुकम्मल करें, और बल्कि एक और फिर मेरा भी आप सवाल फिर इसी कंटिन्यूटी में आप ले लीजिएगा, लेकिन आप पहले बहरहाल मुकम्मल करें। मैं बहुत शुक्रिया, मैं गुजारिश ये कर रहा था आपसे कि अगर ज़फ़र झगड़ा साहब की, सॉरी तैमूर झगड़ा साहब की बात को मैं बड़ा भी कर दूं और ये भी कह दूं कि उन तक अभी तक ये मालूमात ही नहीं गई कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और जारियत एक मुसल्लत की है जो इसराइल बदमाशी फलस्तीन के खिलाफ करता रहा है। इसका मतलब बानी तहरीक इंसाफ की इंस्ट्रक्शन तो होगी कि हमारे इस पे पॉलिसी क्या है, हम इसराइल के साथ हैं, फलस्तीन के साथ हैं, हम इसराइल के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, पार्टी पॉलिसी तो ऑटोमेटिकली उनके ट्विटर हैंडलर से इसकी कंडमेशन आ जाती। अच्छा, जिब्रान इलियास साहब कर देते, वो कहते हैं पीटीआई से आई है, मेरी पर्सनल आई है। नहीं, बानी तहरीक इंसाफ के अकाउंट से कोई नहीं आई, इमरान खान साहब के अकाउंट से कोई चीज नहीं आई। अकाउंट से खान साहब कहेंगे तो आएगी ना, उनसे कोई मिलेगा तो ये बात कहते हैं वो ऐसा पार्टी पॉलिसी कर देते हैं। नहीं, इस बात तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आपने ये तय करना है कि इसराइल गलत है, ईरान गलत है, आपने कहना है कि इसराइल ही गलत है। अगर ये बात मिलकर ही तय करनी है तो इस जगह के ऊपर आपकी ज़हर उभाम आ जाता है कि आपकी नीयत पे फिर शक करने को दिल करता है, वरना कभी शक नहीं। अच्छा, वैसे जो उन्होंने वॉर क्रिमिनल कहा नेतन्याहू को, वो तो बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट है कि नहीं है? देखें, एक स्टेटमेंट दे दिया, बसा औकात बंदा जो है बसा औकात जेल से, मैं समझता हूं, मैं कभी ये बात ना कहता, मैं हमेशा, आपने देखा है अक्सर औकात बानी तहरीक इंसाफ की भी भूल होती है, मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन मैं एक जिम्मेदार पोजीशन में होते हुए बात आपसे कह रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, खान साहब की नीयत पे मुझे बिल्कुल शक है इस हवाले से। वो मुकम्मल इसराइली लॉबी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने 2002 में जमाइमा से उनकी डाइवोर्स हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने 20 साल बाद ज़ैक गोल्डस्मिथ की पूरी कैंपेन चलाई है। पूरे लंदन को पता है, पूरे सेंट्रल लंदन जानता है कि ये वो बंदा है जो इसराइली लॉबी को चलाता है। उनकी जो, मैं तनकीद ना करता क्योंकि उन्होंने बात ऐसी कर दी है, उनकी जो बेटी का मामला आता है मुफहम सा, वो सबसे ज्यादा तल अवीव में रहती है। कल ये उसका पासपोर्ट मंगवा लें, जमाइमा गोल्डस्मिथ के पास वो मिलने आती है सिर्फ, वो ज्यादातर रहती ही इसराइल के अंदर है। अच्छा, वो उस फैमिली की आप कहते हैं, ठीक है, आपने बेसिकली फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी नीयत पे शक कर रहा हूं, अगर वो मैं यही अर्ज कर रही हूं कि उनसे वो रिलेशन है तो उन पे जिम्मेदारी बढ़ जाती, वो अपने आप को एक डिस्टेंस रखते। अच्छा, इसराइल का नाम आता, वो डबल ट्रिपल, यानी आपसे ज्यादा स्टेटमेंट्स उनके आ रहे होते हैं। भाई आप जेल से बैठ के अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं माफी मैं नहीं मांगूंगा, माफी ये मुझसे मांगेंगे, आप 71 की एक मुतनाज़ा वीडियो चला सकते हैं, आप मुल्क के हवाले से हर वो काम कर सकते हैं। मुझे आप ये बताएं, आज ट्विटर के ऊपर चल रहा था कि आपके आर्मी चीफ जो है अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, उसके हवाले से आप अपनी मंसूबाबंदी पूरी दे सकते हैं। मुल्क के खिलाफ हर काम में आप आगे हैं, लेकिन जहां पर इसराइल के खिलाफ बयान देने जी हमारी एक्सेस नहीं है, यानी मीठा मीठा हापअप कड़वा कड़वा थू, आपको कहना चाहिए था कि इसराइल के बारे में। मुझे तैमूर साहब तो मुसलसल ज़हर है। सॉरी। और दूसरा आपने मुझे सवाल किया था ख्वाजा आसिफ साहब का, देखिए मैं ये समझता हूं
پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے. مجھے 1 منٹ دیں گے, بڑے حساس بات میں کرنے جا رہا ہوں. ایک عرض تو یہ ہے کہ ایران کے متعلق آپ نے یہ دیکھا کہ ایران کا ماضی میں جو ہے ہمیشہ سے جھکاؤ ایران کا بھارت کی طرف تھا. ہم نے دیکھا چابہار کے حوالے سے بھی ہماری ریزرویشنز بھی بڑی تھیں, لیکن یہ ایک بڑی بات ہے موجودہ وار کے اندر پاکستان کو جن چند ممالک نے کھل کر سپورٹ کیا, ایران ان میں سے ایک تھا. اور وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایران کا دورہ بھی کیا اور ایران کا شکریہ بھی ادا کیا. اور ہمارے وزیر اعظم نے ایران میں بیٹھ کر یہ بات کی کہ ایران کے پرامن نیوکلیر پروگرام کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو آج بھی ہماری یہی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ایران کے اوپر میں بتا بھی یہ رہی تھی کہ ابھی جھگڑا صاحب مجھے کیا دکھا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے نام سے جب آپ لکھ کے سرچ کریں ایکس پہ کہ نیتن یاہو کے حوالے سے انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا ہے یا نہیں کیا تو آتا ہے نو ریزلٹس فاؤنڈ, یہ آتا ہے. اور نواز شریف صاحب کے بھی کہتے ہیں اکاؤنٹ سے جو ہے وہ نہیں آتا. کل بہرحال شہباز شریف کی فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ میں پچھلے سال کی تقریر ہی کافی ہے اس بات کے لیے. اس ادھر بیٹھے میں آپ ووٹنگ کروا لیں, میرے خیال سے آپ کا ووٹ بھی اسی طرف پڑے گا اس معاملے پہ کہ پی ایم ایل این نے کبھی اسرائیل کے حوالے سے کبھی لچک نہیں دکھائی. میری بہن شرمیلا بھی یہ بات مانیں گی. بتائیں آئی تھنک شرمیلا has been peacefully listening to the ہاں بالکل, انہیں دیں ٹائم دیں, ان کا حق بنتا ہے ٹائم دیں. شرمیلا صاحبہ آپ اظہار خیال کر لیں, لیکن بہرحال میں آپ سے پوچھنے لگی تھی حذیفہ صاحب اگلی باری میں I'm sure آپ اس پہ ضرور اظہار خیال کیجئے گا کہ چھوڑے پی ٹی آئی والے تو نالا ہی نالا آپ کے بجٹ پہ تنقید. پیپلز پارٹی آپ نے ان کو جو کمٹ کیا آپ نے وہ بھی نہیں دیے. ابھی مراد علی شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے سنا دیں, چلیں سنا دیں تاکہ شرمیلا صاحبہ اس پہ پھر مزید ایلیبوریٹ کریں. انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہم آپ کو 1900 بلین ہم آپ کو دیں گے ڈویزبل پول ٹیکسز میں سے. ہم نے بجٹ اس حساب سے بنایا. بجٹ پیش ہونے سے 1 دن پہلے ایک خط آتا ہے ہمارے پاس کہ نہیں اب ہم آپ کو 1901 ارب تقریباً جو ہے وہ نہیں دیں گے, ہم آپ کو اب 1796.1 ارب دیں گے, یعنی 105 ارب روپے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کم دیں گے. وفاق سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وعدے آپ کرتے ہیں تو پھر اپنے بھی ریسورسز ہیں, جو ریونیوز ہیں جو آپ صوبوں کو ٹرانسفر کرنے ہیں آپ نے, ان کا بھی خیال رکھیں. جی ناظرین, وعدہ خلافی کا سنگین الزام سی ایم سندھ کی طرف سے وفاق کی جانب. شرمیلا صاحبہ ویسے تو حذیفہ صاحب ہمارا پچھلے بجٹ کے اندر بھی بہت ایشو رہا پی ایم ایل این کے ساتھ, اور اس دفعہ تو ہم نے بہت پہلے اپنی ورکنگ شروع کر دی تھی. بہت دفعہ احسن اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی, بہت دفعہ اسحاق ڈار صاحب سے ہوئی, ہم نے اپنے تحفظات سامنے رکھے. انفیکٹ جو حیدرآباد سکھر موٹر وے ہے اس کے حوالے سے ہم نے بڑی گزارشیں کی, بڑے خط لکھے. اس کو پی ایس ڈی پی میں تو ڈال دیا, لیکن they just kept a very paltry, a very meager amount for it. just 400 بلین میں سے صرف 15 بلین رکھا گیا. اس حساب سے تو وہ 26 سال میں جا کے بنے گا وہ جو مسنگ لنک ہے موٹر وے کا. اسی طریقے سے دیگر چیزیں جو یہ فیڈرل ٹرانسفرز کی بات کر رہے ہیں جو وفاق دیتا ہے صوبے کو, اور اگر وہ بر وقت نہیں پہنچے یا کم ہوئے تو پھر جو صوبہ اور ایک چھوٹا صوبہ لائک سندھ جو اپنے پروجیکٹس بناتا ہے ان ٹرانسفرز پہ وہ نہیں بنا سکتا, اور نہ شروع کر سکتا ہے نہ کمپیٹ کر سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو جاتی ہے صوبے کے ساتھ, اور ہمیں اکثر یہ اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے ہمیں دشواری رہی ہے. ہم لڑ کے پیسے لیتے ہیں, یا اگر ملتے بھی ہیں تو وہ اتنے اینڈ میں ملتے ہیں جون کی آخر میں ہم خرچ نہیں کر پاتے, جس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا. تو دیکھیے اگر آپ بر وقت پیسے نہیں دیں گے جو صوبے کا حق بنتا ہے, ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے جو ہمارا حق نہیں ہے, لیکن کوئی ایسی چیز ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے احتجاج کرنا, شکایت کرنا اور ڈیمانڈ کرنا, بیکاز دیٹ از آور رائٹ. تو انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. ابھی تو بجٹ پاس نہیں ہوا ہے. چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم باقاعدہ ملک گیر احتجاج کریں گے, مطلب انہوں نے یہ تک اعلان کیا ہوا ہے. دیکھیے تنخواہوں میں اضافے, آپ انفلیشن کا حال دیکھیں, دیکھیے نو ڈاؤٹ کہ انفلیشن اب جا کے 4.7 ہے, لیکن پچھلے 3 سالوں سے تو بتدریج لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ تقاضا ہے, یہ ڈیمانڈ ہے کہ 50% تنخواہ اور پینشن میں 50% کا اضافہ کریں. انہوں نے تو 10% کیا ہے. دیکھیے آج جب میں نے بات کی ہے تنخواہوں کی, اور جب میں نے یہ بات کی کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو آپ نے ریلیف نہیں دیا, تو یہی بات کی جاتی کہ ان کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے. اب فسکل سپیس کیسے ہوگی جب 5800 ارب روپے کے آپ لوگوں کو ٹیکس کنسیشنز اور لیویز دیں گے, اور پھر لوپ ہولز ہوں گے,
اشرافیہ کو مطلب انہوں نے اور آپ دیکھیں نا تو اگر 5,800 میں آپ اس کو ریشنلائز کر دیں جہاں واقعی ضرورت ہے وہ دیں, باقی آپ دے دیں, آپ کے پاس فسکلز کے اسپیس مل جائے گی کہ آپ پھر غریب کسان کو دیں سبسڈی, انسٹیڈ بڑی بڑی فرٹیلائزر کمپنیز کو دیں, آپ کو اسپیس مل جائے گی کہ آپ تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکسز کا, ڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ کم کریں. لیکن اس قسم کے کوئی اسٹرکچر کچھ کیا تو ہے انہوں نے, ڈائریکٹ ٹیکسز ٹیکس ریٹ کم کیا ہے مونا, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, مشکل سے 1% کم کیا ہے. 1% مینز نتھنگ, اور وہ بھی آدھا واپس لے لیا. اچھا نہیں 1% کر کے پی ڈی ایل بڑھا دیا, اچھا اور پی ڈی ایل کاربن ٹیکس لگایا ہے, کاربن لیوی لگا دیا, ساری چیزیں لگا دی. اور پھر یہ کہ وہ جو ای کامرس ہوتا تھا جو گھر میں بیٹھ کے اگر کوئی بیچارے بے روزگار اس کو بھی ٹیکس کر دیا ہے, جی کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتے تھے اور فیس بک کے ذریعے اس پہ بھی ٹیکس آپ نے لگا دیے. تو آپ اس ملک کے اندر لوگوں کا خون چوس لیں گے اور آپ لوگوں کو اسپیس ہی دیں گے, ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہوگا, تو اس ملک میں اکنامک ریوائول. بٹ دا پوائنٹ از, شرمیلا صاحبہ ایک جملے میں ضرور فرمائیے گا, وہ پیپلز پارٹی پہ یہ بھی تنقید آتی ہے کہ یہ سارا کچھ زبانی جمع خرچ ہے, آپ لوگ پھر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سارے بجٹس ان کے آپ پاس کرتے ہیں اور آپ کی مدد سے ہوتے ہیں, otherwise this wouldn't happen ever. People don't realize the repercussions. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیں حکومت, ہم چھوڑ دیں نہ بجٹ پاس ہونے تو حکومت گر جائے گی, پھر کیا ہوگا, what next? وہ تو بس آپ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ہر 6 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں, جب تک آپ حکومت, جب تک آپ نہ آئے, یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا رہے. جھگڑا صاحب اربوں روپے کا الیکشن ہوتا ہے نا جی, وہ پیسے ہیں آپ کے پاس, پھر وہی پیسے آپ نکالیں گے. ضرور ضرور جواب بنتا ہی آپ کا ہے, بلکہ جھگڑا صاحب کی بہرحال پہلی بات تو یہ کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے جو تحفظات کا اظہار کیا, میں سمجھتا ہوں اس قسم کے تحفظات ہمارے بھی کچھ ارکان اسمبلی کو ہوں گے, اور ظاہر ہے جو جماعت حکومت میں نہیں ہوتی, باہر بیٹھی ہوتی ہے, وہ عوامی پلس کو ذرا زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسی کی بات کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ بڑے کینوس میں دیکھیں گے یہ سب باتیں بہت اچھی لگتی ہیں کہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھیں. ایک روز پہلے حذیفہ صاحب کتنی مطلب وعدہ خلافی کی انتہا ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, موٹر ویز کی بات کی, میں اس کیبنٹ میٹنگ میں خود موجود تھا جس میں پرائم منسٹر نے کہا ہمیں ایک دوست ملک کچھ پیسے دے رہا تھا موٹر ویز کی مد میں, اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں کنڈیشنلی رکھی جو حیدرآباد اور سکر کا پیچ ہے اس کے لیے رکھ رہا ہوں, اور ہمیں جیسے پیسے آتے ہیں ہم ادھر موٹر وے بنائیں گے. یہ ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب خود میرے علاقے ڈیرہ غازی خان میں کینسر اسپتال کا اعلان کر آئے, اور پی ایم نے ڈائریکٹیو ایشو کیا, اس کی لینڈ ہم نے ایلوکیٹ کروا دی, صحیح ہو گیا, لیکن آخری ٹائم پہ پی ایس ڈی پی سے اڑ گیا. کیوں, وہ جو دوست ملک سے آنے تھے؟ نہیں, میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں. بیسیکلی آئی ایم ایف نے کچھ شرائط ایسی لگائیں, آپ کے پی ایس ڈی پہ اتنا بڑا کٹ لگا ہے, ورنہ کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ 10% کے بجائے 20% تنخواہیں بڑھا دے, کوئی حکومت نہیں چاہتی. یہ جو آپ نے بتایا اپنی مجبوری, نہیں ایک اور آپ کی اہم بات, اب آپ یہ بات سمجھیں گی, میں خود حیران رہ گیا. میں نے کہا کسٹم گاڑیاں جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی کسٹم ڈیوٹی کیوں کم کی ہے؟ انہوں نے کہا آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ 5 سال کے اندر کسٹم ڈیوٹی کو ریشنلائز کریں. اب دیکھا جائے تو یہ بڑے لوگوں کا شوق ہی ہے. احسن اقبال صاحب پلے کارڈ اٹھاتے تھے آئی ایم ایف بجٹ نامنظور ان کے ٹائم پہ, اب یہ اٹھا لیں تو ٹھیک ہے نا, پھر آپ کے اوپر آپ آئی ایم ایف کی شرائط بتا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو, دیکھیں آئی ایم ایف کی شرائط اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستانی دنیا کی تاریخ میں آئی ایم ایف کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا تو تحریک انصاف نے کیا. دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی ادارے کو ڈاج کر دیا اور 150 پہ پیٹرول رکھا, اس کے اثرات ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں, ابھی تک بھگت رہے ہیں. اگر 2000 میں بتا رہا ہوں آپ کو بھائی, اکانومی ڈبونے میں بھی 4 سال لگتے ہیں, کھڑے ہونے میں بھی 4-5 سال لگتے ہیں. آپ نے 2019 میں آئی ایم ایف کے پاس جو لیٹ جانے کا فیصلہ کیا, نہیں میں مان رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, 2019 میں آپ آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے, آپ نے وزیر خزانہ اسد عمر کو ہٹایا, آپ حفیظ شیخ کو لے کر آئے, اس نے 20 میں آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ کیا, لیکن اکانومی آپ پھر بھی سنبھال نہیں سکے. 2022 میں عمران خان خود بیٹھ کر کہتے تھے بنی گالا میں, یہ میں مئی جون کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں 2022 کی, کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ 3 مہینوں میں ہم نے ملک کو دیوالیہ کرنے کے قریب لیا ہے؟ بیسیکلی ملک کو دیوالیہ کرنے کے قریب لے کر گئے. آپ کی جماعت پہ بار بار کہتے ہیں اتنا آپ نے ان کو پورے ملک کو دھچکا دیا ہے, اس کو اس سے ابھرنے میں, ورنہ کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کی باتیں ہیں, میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اور یہ سب ہونا چاہیے, لیکن ہو ہی نہیں سکتا. باتیں ٹھیک ہیں ساری. 70 سالوں میں 2018 سے پہلے پاکستان سوئٹزرلینڈ بن گیا تھا یا ساؤتھ کوریا یا جاپان بن گیا تھا. 3 سالوں میں پتہ نہیں وہ افریقہ کے اس تک آ گیا, حالانکہ ان 3 سالوں کے اینڈ میں کووڈ کے بعد بھی 6.5% گروتھ ہوئی, اور جو آخری 4 سال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے ریکارڈ مہنگائی, جو ابھی شرمیلا بی بی نے بھی ایکنالج کیا, ٹھیک ہے, وہ ہوئی. لیکن جو عمران خان نے پیٹرول کا پرائس اس وقت آئی ایم ایف پہ پش بیک کیا غریب عوام کے لیے, اس کی قیمت یہ آج بھی بھگت رہے. لیکن وہ کہتے ہیں پش بیک ان کو تب یاد آیا جب انہیں پتا تھا کہ ان کی نو کانفیڈنس موشن میں گورنمنٹ چلی جائے گی. ایک ہفتہ پہلے یہ کہہ رہے تھے, ان سب کی ویڈیو بیانات ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم کرو, جب کم کی تو ان کی جو شکلیں تھی وہ یہ تھی. لیکن ذرا اسرائیل پہ واپس آتے ہیں, کیونکہ دیکھیں
ایک انکارسریٹڈ لیڈر کو آپ نے جو ہے وہ آئسولیشن میں رکھا ہے. پہلے آپ نے کہا کہ جی عمران خان کبھی ایک ٹویٹ دکھا دیں, وہ میں نے ایک سرچ کر دیا, وہ 2 سیکنڈ میں نکل گیا, میں نے آپ کو جو ہے وہ دکھا دیا. جیل سے انہوں نے ایک نہیں 2 بار کیا ہے. پھر جیسے آپ نے کہا, میں نے یہی دیکھا کہ نواز شریف نے بھی کیا ہوگا نا, تو جیسے آپ نے کہا وہ تو آتا ہے نو ریزلٹس فار نواز شریف, کبھی اس نے نتنیاہو کا نام ہی نہیں لیا. پھر میں نے دیکھا شہباز شریف نے کہا ہوگا, وہ تو ٹویٹر بڑا استعمال کرتا ہے, نو ریزلٹس. ایک سیکنڈ, وزیر اعظم شہباز شریف نے 10 منٹ پہلے ابھی اسرائیل کو ایرانی پریزیڈنٹ سے گفتگو میں کنڈیم کی ہے. 10 منٹ پہلے, سب چینل چلا رہے ہیں, آپ کے چینل نے بھی چلایا ہے. ابھی 10 منٹ پہلے بات کی, ایرانی پریزیڈنٹ سے بات کی ہے انہوں نے. یہ بھی دیکھ لیں. نہیں, وہ نتنیاہو کا نام کہنے کا کہہ رہے تھے. پھر عمران خان پہ ایک ختم, ٹائم ختم ہے. یہ دیکھ لیں. تھینک یو ٹو ایوری ون, تھینک یو ٹو ایوری ون. انڈیڈ اے ویری تھرلنگ ڈبیٹ. انشاءاللہ کسی اور نشست میں. اللہ حافظ.